नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम मुज़ाकरा में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। हज एक अहम तरीन इबादत है। नमाज हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बहुत से लोगों पे ज़कात भी फ़र्ज़ होती है और बहुत कम लोग होते हैं जिन पे हज फ़र्ज़ होता है, जो कि हज के अपने बहुत से शराइत हैं जो आम लोगों पे पाए नहीं जाते हैं। जो चीज़ जितनी अहम होती है उसकी तैयारी भी उसी लिहाज से होनी चाहिए, तब जाके उसका सही फ़ायदा महसूस हो सकता है, वरना फिर वो फ़ायदा महसूस नहीं होगा। हज के हवाले से जो लोग हज करने जाते हैं उनके ज़हनों में भी हज का सही तसव्वुर, उसके पीछे जो हिकमत और लॉजिक है और उसके जो मकासद हैं वो पूरे तरीके पे होने चाहिए। इसी तरह जो लोग हज का इरादा रखते हैं और जो लोग नहीं भी रखते हैं लेकिन इस्लाम की तालीमात से वाकिफ़ होना चाहते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी इस्लाम के इबादत हैं, इबादत का पूरा निज़ाम है, उसके सही तसव्वुर से वाकिफ़ हो। आज हम बात करेंगे हज के बारे में। हर मुसलमान इबादत को अंजाम देता है इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम उसकी हिकमत से वाकिफ़ होते हैं, उसके लॉजिक से वाकिफ़ होते हैं, तो फिर हमें मज़ीद इंशिराह होता है और हम दूसरों के सामने भी सही अंदाज से उसको पेश कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हज के मकासद क्या हैं, हज के पीछे हिकमत और मसलहत क्या है। आज हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद सुहैल हुसैनी नदवी साहब। मौलाना, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तक़बाल है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हज जो एक अहम तरीन इबादत है और बेशक अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक़ दे वो ही ज़ियारत से सरफराज होते हैं, तो उसके पीछे हिकमत क्या है, लॉजिक क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया और इंसान को इस निज़ाम आलम में भेजकर अपनी मर्ज़ियात के मुताबिक निज़ाम चलाने की ज़िम्मेदारी दी। इंसान का अपने पालनहार और परवरदिगार से जो ताल्लुक़ होना चाहिए, उसके लिए उसने एक पूरी ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम कुरान करीम की शक्ल में दिया है, जो दस्तूर है। और इस दस्तूर को समझाने के लिए, बताने के लिए नबी पाक आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। इसलिए कि इल्म का होना भी ज़रूरी है और इल्म को बताने वाला होना भी ज़रूरी है। तो इसमें इंसान को क्या क्या करना है, तो पूरे दीन को अगर देखा जाए तो 5 चीज़ों पर मुश्तमिल है: अक़ाइद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक। ये निचोड़ है कुरान और हदीस का। इस वक्त हमारा जो मौजू है और जिस पर बात करनी है बहुत मुख्तसरन, वो हज जो इबादात में बहुत अहम रुकन है। 4 बुनियादी चीज़ें हैं: नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। और हज जो है एक बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने जो इनामात से इंसान को नवाजा है, उसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि सजदे शुक्र बजा लाओ, एहसानात को मानो। और जो एहसान को मानता है, अल्लाह कहता है कि ऐसे ही लोग अल्लाह को पसंद हैं। तो एक अल्लाह ने हमको सबसे बड़ा जो हम पर एहसान किया है वो जिस्म, और एक है माल। नमाज ये जिस्मानी इबादत का सबसे बड़ा मज़हर है।
جس میں ذہن، دماغ، دل، اندرون اور بیرون سب اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ مال، یہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ مال کے حق کے لیے۔ لیکن حج کیونکہ دنیا کا سینٹر، دنیا کا مرکز، دین کا مرکز، دنیا میں وجود میں آنے والی سب سے پہلی جگہ اتنی اہم ہے، یہ اللہ نے اپنے لیے منتخب کی کہ بندے ایک بڑے سینٹر سے جڑ جائیں، اجتماعیت پیدا ہو، اور اس اجتماعیت میں انسان اپنے جسم اور مال دونوں کا حق ادا کرے۔ تو حج کے اندر دونوں صفات ہیں، جسمانی بھی اور مالی بھی، اور یہ عبادت کا آخری مظہر ہے کہ انسان دیوانہ بن جائے، مجنون، عاشق، اس طریقے پر کہ اس کو نہ اپنے کپڑوں کا ہوش، نہ بال کا ہوش، نہ بناؤ سنگار کا ہوش، بس صرف ایک ہی دل میں تڑپ ہو کہ اللہ کے دربار میں پہنچ کر اپنے لیے ساری چیزوں کو کروا لیں۔ اسی لیے قرآن میں یہ جو حج کی فرضیت والی آیت ہے، اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ حج اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، بس وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ کے لیے ایک مقصد، اور ان لوگوں پر حج فرض ہے جن کے اندر استطاعت ہو، اور استطاعت کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جس کے پاس الزاد والراحلہ ہو، یعنی آنے جانے کا سامان جس سواری سے بھی وہ جا سکتا ہو، جہاز سے جائے، اپنی سواری سے جائے، یہاں تک کہ اگر پیدل کا راستہ ہے تو اس سے جا سکے، تو یہ سب استطاعت میں آتا ہے۔ جانے آنے کا سفر خرچ بھی ہونا چاہیے، اور اگر وہ ذمہ دار ہے گھر کا تو گھر کی جو خرچ ہیں وہ بھی چھوڑ کے اس کو جانا پڑے گا اتنی لمبی مدت کے لیے۔ تو جس کے پاس بھی اللہ نے اتنا دے دیا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو حج کے اندر یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ آدمی اپنے مرکز سے جڑا رہے، اجتماعیت کو دیکھتا رہے، اجتماعیت والے کام میں ایک ساتھ، ایک ہی شکل میں، ایک ہی انداز سے، اس طریقے سے عبادت کہ ساری دنیا کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ایک دوسرے سے سیکھیں، ایک دوسرے سے حاصل کریں، ایک دوسرے سے نتائج لیں۔ تو حج کا جو اہم مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر کے جذبات کو آدمی اللہ کے دربار میں اس طرح پیش کرے کہ ہر چیز سے تعلق کو ختم کر کے صرف اللہ سے جوڑ لے۔ اور جب ایسا حج ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صرف اللہ کے لیے حج کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو حج مقبول کے بدلے میں جنت دے گا۔ اور ایک حدیث میں تو فرمایا گیا کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا زیادہ پاک و صاف ہوتا ہے جیسا کہ ایک بچہ پیدا ہو۔ تو اتنی بڑی عبادت، اتنی اہم عبادت، ہم کو چاہیے کہ جب اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے تو ہم اس کے بنیادی چیزوں کو جان کر جائیں، اس لیے کہ جو بھی عمل اچھے انداز سے معلومات کے ساتھ ہوتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر، اچھا ہوتا ہے، اور اللہ کے لیے بھی خوشنودی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور علم یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ قرآن میں پہلا حکم علم کا ہے۔ تو اس لیے ہمارے بہت سے بھائی حج پہ جاتے ہیں لیکن ان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ کئی دفعہ حج پہ جانا ہوا تو وہاں دیکھا کہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ان کا حج ہی نہیں ہوگا۔ اور حج کے سلسلے میں خاص جو قرآن نے حکم دیا ہے وہ 3 بنیادی چیزوں کو، الحج اشہر معلومات،
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. 3 بنیادی چیزیں ہیں. شہوت والی چیزوں کو ذہن و دماغ میں بھی نہ لانا، کیونکہ جذبات سب بند کر کے صرف اللہ کے جذبے کے ساتھ، اسی لیے دیوانگی کا نام ہے، دیوانہ وار. اللہ کے جو خاص مظاہر ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے طے فرمائے ہیں، اس میں بس لگے رہنا جیسا کہ ایک دیوانہ اور عاشق لگا رہتا ہے. تو لہذا کوئی بھی خواہشات والی چیزیں جو اللہ کی عبادت میں خلل ڈال دیں، اور کوئی بھی نافرمانی والی چیز، فسوق، اللہ کے نظام کے خلاف نہیں کرنا ہے. اور تیسری چیز جھگڑا. عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جدال، اس پہ آدمی قابو نہیں پا پاتا، جبکہ سب سے زیادہ اسی کی تاکید کی گئی ہے. اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہر زبان کے لوگ آتے ہیں. تو سیکھنا، اگر سیکھ کر آئیں تو یہ سارا نظام بہت اچھے انداز سے ہوگا. اپنی بہت سی کمزوریوں کو دوسروں کی طرف محول کر دیتے ہیں، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. تو خود اپنی کمی ہے، خود اپنی کمزوری ہے، خود ہم نے نہیں سیکھا ہے. اگر ہم ہر کام سیکھ کر اچھی طرح کرنے والے بن جائیں تو یہ حج کا عمل ہمارے لیے ایک عالمی برادری میں محبت کا، اخوت کا، ایک دوسرے کے مسائل کو جان کر اس کو حل کرنے کا بہت بڑا سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک ایسا سینٹر بنا دیا ہے کہ ہم جب چاہیں اس میں شرکت کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں. تو ہمیں حج کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے، علماء سے اس سلسلے میں رابطہ کرنا چاہیے. اور جب ہم اس کو عملی طور پر اور پریکٹیکل بھی کر لیں گے، اور ماشاءاللہ بہت سی جگہوں پر اس کو سکھایا جاتا ہے، اس لیے کہ آدمی ایک دفعہ کر رہا ہے، کبھی کبھی کر رہا ہے، تو اگر اس کو علم بھی آ جائے گا لیکن پریکٹیکل نہیں ہوگا تو پھر غلطیاں بہت سی کرے گا. تو ہر چیز کو سیکھنے کے بعد پریکٹیکل کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ یہ عبادت ہمارے لیے واقعی ایسی بنے گی کہ ہم بالکل دھلے دھلائے وہاں سے واپس آئیں گے. جو لوگ امسال حج کے لیے جا رہے ہیں، عازمین حج ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق دی ہے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس ان کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ وہ جا رہے ہیں یہاں سے، تو جو قرآن نے ہم کو پیغام دیا ہے کہ مقصد صرف اللہ کی رضا ہو اور اس کے آگے پیچھے کوئی بھی مقصد نہ ہو. یہ سب سے بنیادی چیز ہے اور یہی قرآن کا پہلا حکم ہے. اس کے بعد جب آپ اس نیت سے جا رہے ہیں تو پھر 3 کاموں کو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہوگا، اور ہر طریقے کی جو بھی شرعی نافرمانی ہو سکتی ہے اس کو اپنے کو بچاتے ہوئے قدم اٹھانے ہوں گے، اور سب سے زیادہ جھگڑے والی چیزوں سے اپنے کو بچانا ہوگا. اگر ہم نے یہ 3 کام کر لیے تو اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ آج ہم کو چاہے نظر نہ آئے، لیکن کل جب ہماری آنکھ بند ہوگی، جب میدان حشر ہوگا، تو اس وقت ہم کو نظر آئے گا کہ ہمارا حج واقعی حج مقبول تھا. اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول عطا فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمائے، کیونکہ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو حج و عمرہ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کے دنیا کے فقر و فاقے کو ختم کرتا ہے اور گناہوں کو بھی مٹاتا ہے. تو حج کا عمل دین و دنیا دونوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود تھے انتہائی مشہور عالم دین حضرت مولانا سید صہیب حسینی ندوی صاحب. اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں ضرور میسج کیجئے، اور اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک پہنچائیے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.